You are listening to an Urdu translation of the message, God's Provided Way for This Day, preached by God's Prophet Brother William Branham on 6 February 1964 at Bakersfield, California, America. आप सुन रहे हैं पैगाम इस ज़माना के लिए खुदा का मुहैया करदा तरीका, जो कि खुदा के नबी भाई विलियम ब्रैनम ने 6 फरवरी सन 1964 बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में पेश किया। हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएं। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के लिए और उसके अजीम वादों के लिए जो उसने हमसे किए हैं तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम इन सब बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस शहर में इन बेहतरीन मसीहियों के दरमियान बड़ी अजीम तवक्कुआत रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दरमियान जुम्बश करते हुए अपनी हजूरी ज़ाहिर करता रहेगा, लोगों को ईमान अता कर और ईमान लाने की तहरीक देता रहेगा। बाप, हमारी यहाँ मौजूदगी का यही मकसद है। हम जानते हैं कि हम तुझ पर तवक्कल कर सकते हैं। हम मायूसी नहीं उठाएंगे क्योंकि हम उसी के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज सुबह इस शहर में खादमीन के इस बेहतरीन ग्रुप के साथ नाश्ता पर मैं बहुत खुश था। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर किसी के दिल में ख्याल आया हो तो भाइयों ने इसे टेप कर लिया होगा। हमने रफ़ाकत का कैसा उम्दा वक्त गुजारा। आज यहाँ हमारी दूसरी शब है और फिर हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। इसलिए हमें भरोसा है कि खुदावंद अब सबको नहायत कसरत से बरकत बख्शेगा। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ अपनी एक बहुत अजीज़ मिसिस उपशा को बैठे देख रहा हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे भाई विली अपशा याद हैं। एक दिन मुझे उनका ख़त मौसूल हुआ था जिसमें भाई विली की तस्वीर भी थी, जो कांग्रेस के रुकन थे। वो कोई 66 साल से अपाहज थे। एक रात मैं इबादत में था कि उनके बारे में मैंने रोया देखी। उनको बैठे हुए सामाइन के बीच चलते हुए, सूट पहने हुए और सर झुकाते हुए देखा। वो बैसाखियाँ लिए व्हील चेयर पर बैठे थे, जैसा कि आप सब उनको जानते हैं। और खुदावंद यस्सु ने उसी रात उनको कामिल शिफा दे दी और वो अपनी मौत तक ईमान पर कायम रहे। आज शाम हम ये शर्फ समझते हैं कि उनकी बेवा यहाँ बैठी हैं। उनकी उम्र कितनी थी जब वो खुदावंद के पास गए? वो कितनी उम्र के थे? बहन अपशा जवाब देती हैं। उन्होंने 86 वर्ष उम्र पाई। बहन अपशा उनकी वफ़ात की गवाही बयान करती हैं। वो आसमान पर रहने के लिए चले गए। हम अजीम आदमियों, ईमान के अजीम जंगजुओं के लिए शुक्रगुजार हैं। अब आज रात हम आपको ज़्यादा देर बिठाना रखना नहीं चाहते। कल रात हमने आपको 10 बजे तक 10 या 20 मिनट ज़्यादा हो गए थे। अमूमन हम 9:30 तक रुखसत हो जाते हैं। आज रात मैं इतने तक ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जैसे नबुवती पैगामात में मैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पेश करता हूँ, उनको मैंने फिर से बशारती इबादात में बदल दिया है और हम उन नबूवती पैगामात की बजाय इनको बढ़ाते चले जाएंगे। और अब इसे यूँ मुनक़ता करना मुश्किल सा काम है और इससे तकरीबन खिदमत ही बदल जाएगी। और ऐसा करने की वजह यह है कि एक दिन जब मैं कनाडा से यहाँ मोनोटाना आ रहा था तो सुबह सवेरे खुदावंद यस्सु, मैं जानता हूँ कि ये बात अजीब लगती है, मैं एक कार में सवार था कि किसी चीज़ ने मेरी तवज्जो खींच ली। मैंने एक आवाज़ सुनी, ऐसी आवाज़ जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। उसने कहा, तेरा नाम उस पहाड़ पर लिखा है। और मैं मतवज्जो हुआ और जब मैं और बिली रुके तो खुदावंद यस्सु ने फरमाया, अब वापस मुड़ जा और बशारत का काम शुरू कर, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करता था। इसलिए मैं आज रात यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि अब मैं फिर बीमारों के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। ये एक तवील कहानी है और मुझे यकीन है कि आप यहाँ टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिनके पास हमारी टेप्स हैं वो इस कहानी से वाकिफ़ हैं। मैं यहाँ फिर से बीमारों के लिए दुआ करने को हूँ। खुदावंद में बहुत सी अजीम नेमतें हैं। खुदा अपनी मर्ज़ी से उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर हम उसे करने दें। वो खुदावंद खुदा है। अब मैं लोगों पर हाथ रखने से बाज रहना चाहता हूँ अगर मैं ऐसा कर सका, क्योंकि ये ऐसे लगता है, ये दुरुस्त है कि जब कोई शिफा पा जाता है तो कहता है फ़लाँ ने मुझ पर हाथ रखे। समझ गए आप? मैं ये पसंद करता हूँ कि आपको मसीह पर हाथ रखता देखूँ। मेरा मकसद ये है और हम सब कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जानते हैं कि ईमानदार के लिए इलाही शिफा पहले ही महफूज की जा चुकी है। ये यस्सु के दुख उठाने का एक हिस्सा है। वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। एक ही सबब है
وہ نمونہ تھا، مسیح اصل ہے، اور اگر پرانا کفارہ شفا پیدا کر سکتا تھا تو نیا کیا کچھ ہونا چاہیے، جس نے بہترین چیزیں حاصل کی ہیں جو الہی شفا پیدا کرتا ہے۔ یسوع بھی اسی سبب سے اونچے پر چڑھایا گیا تھا، وہ گناہ بنا کیونکہ سانپ پیتل کا بنایا گیا، اور پیتل الہی عدالت کی علامت ہے، اور سانپ باغ عدن سے لے کر سانپ کی لعنت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں سے گناہ اور بیماری نے دخل پایا، اور کوئی شخص الہی شفا کی منادی کیے بغیر یسوع مسیح کے کفارے کی منادی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص الہی شفا کی منادی کیے بغیر انجیل کی منادی نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیے، آپ کو صرف کوئی خاص کام ہی نہیں کرنا ہوں گے۔ مثلاً اگر کوئی جانور آپ پر حاوی ہو جائے تو آپ کو صرف اس کا پاؤں نہیں کاٹنا ہوگا، یا صرف بازو، یا صرف وہ حصہ جو اس نے آپ کے گرد لپیٹ رکھا ہو، اس کے سر پر وار کر کے اسے ہلاک کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور جب یسوع گناہ کی خاطر مرا تب اس نے یہی کیا تھا، اس نے ہر اس چیز کو مار ڈالا جس کو گناہ کبھی بھی عمل میں لایا تھا، اس نے ہمیں وہی مکمل چھٹکارا دیا۔ اب ہم اپنی بہت بڑی قیمت کا صرف بیانہ پا رہے ہیں، اور اس کی دوسری آمد پر ہمیں مکمل رہائی مل جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری براہ راست گناہ کے سبب آتی ہے؟ کسی نے گناہ کیا، جب تک گناہ نہیں تھا کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور پھر جب گناہ داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے بیماری بھی آ گئی۔ بیماری گناہ کی خصوصیت ہے، اور جب اس نے گناہ کو مار دیا تو اس کی تمام خصوصیات بھی اس کے ساتھ ہی جاتی رہیں۔ دیکھیے، ایسا ہونا تھا۔ اب آج شام ہم کلام مقدس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ میں یقیناً اس بات پر خوش ہوں کہ میری پشت پر میرے بہترین بھائیوں کا گروہ بیٹھا ہے جو آج صبح کی میٹنگ میں موجود تھے، اور میں نے بھائی شکیرین کو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور بھی میرے بہت سے احباب موجود ہیں۔ بھائیو، آپ کو آج رات یہاں موجود پا کر میں بے حد خوش ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ابھی میرے لیے دعا کریں۔ اب خداوند کی مرضی سے ہم کلام مقدس کے چھوٹے سے حوالہ کی طرف بڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا آج رات پھر بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور اب جب میں بولوں تو بڑے غور سے سنیے، اور کسی مخصوص بات کے وقوع میں آنے کا مت انتظار کریں۔ آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ابھی خدا پر ایمان لائیں، اس کا ابھی یقین کریں۔ اب ہر طرح کے خادم آتے رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ان آخری دنوں میں خدا نے وہ سب کچھ ہمیں بخش دیا ہے جو اس کی کتاب میں موجود ہے۔ ہر چیز جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اسے صرف وہی سمجھ پائیں گے جو اسے سمجھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ کسی کو تو اندھا کر دیتا ہے اور کسی کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ ابدالآباد زندہ رہے گا، اور وہ آج رات یہاں موجود ہے۔ آج رات ہم اس کی حضوری میں ہیں، اور آج کے دور کے لیے اس نے جو بھی وعدہ کر رکھا ہے اس کی تصدیق کرنے اور اسے سمراد کرنے کو یہاں موجود ہے، اور وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ پس جو کچھ وہ کل تھا آج رات بھی وہی ہے۔ پس آؤ اس پر ایمان لائیں، جیسے کہ ہم اگلے 15-20 منٹ اس کے کلام میں سے پڑھتے اور اس کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم متن کے طور پر پیدائش کی کتاب 22 باب کی 7 اور 8 آیت کو پڑھیں گے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ خداوند یسوع اپنے کلام کو برکت دے، یہ بے انجام واپس نہ جائے، بلکہ یہ بیج زمین میں گرے اور ان کے لیے جو جسمانی اور روحانی اعتبار سے حاجت مند ہیں نجات پیدا کرے۔ ہم اپنے آپ کو، جماعت کو، سامعین کو، کلام کو، متن کو اور سیاق و سباق کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ روح القدس ہماری ہستیوں کو اپنے ہاتھ میں لے تاکہ ہم یسوع مسیح کو دیکھ سکیں۔ آمین۔ میں اگلے چند منٹوں کے لیے اس زمانہ کے لیے خدا کا مہیا کردہ طریقہ اس مضمون پر بولنا چاہتا ہوں۔ خدا کے پاس ہمیشہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہمیشہ دو راہیں ہوتی ہیں، ہماری راہیں یا خدا کی راہیں۔ خدا آج کے زمانہ کے لیے بھی راہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہر چیز کے لیے راہ مہیا کی ہے۔ خدا ابتدا ہی میں اختتام کو جانتا تھا، پس اس نے ہر زمانہ کے لیے کلام مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ زمانہ آتا ہے، اب اسے سمجھنے میں ناکام مت رہیے، اور جب کوئی زمانہ آتا ہے تو خدمت عموماً نظریات اور روایات وغیرہ میں
اس طرح گھل مل چکی ہوتی ہے کہ یہ کلام سے لاکھوں میل دور جا چکی ہوتی ہے، اور پھر خدا ہمیشہ کسی نبی کو منظر عام پر لاتا ہے، اور یہ نبی خدا کبھی اپنے نظام کو تبدیل نہیں کرتا، وہ کبھی اپنی راہیں تبدیل نہیں کرتا، وہ ہر بار ایک ہی طریقہ سے کام کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، اسے اس وقت بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور اس کے ذریعے خدا کام کرتا اور اپنے مقررہ شدہ کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ میں کل رات بیان کر رہا تھا کہ خدا آپ اپنا مفسر ہے۔ خدا کو کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں جو اسے اس کے کلام کا مطلب سمجھائے، وہ کلام کو ثابت کر کے اسے حقیقی بنا کر آپ اس کی تفسیر کرتا ہے، اور جب خدا کہتا ہے کہ وہ فلاں کام کرے گا تو وہ اسے کرتا ہے، اس پر مزید کوئی سوال نہیں ہو سکتا، وہ اسی طریقہ سے کام کرتا ہے۔ بس خدا نے ہمارے لیے ایک راہ تیار کر رکھی ہے۔ خدا اپنے فرزندوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ خدا آپ کی اتنی مدد کرنا چاہتا ہے کہ اتنی آپ اپنی مدد کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے پاس ایک راستہ ہے، اور وہی ایک راستہ ہے جس سے وہ اپنا کام کرے گا۔ آپ کو اس کے اعتبار پر چلنا ہے، نہ کہ اپنے اعتبار پر۔ اس کے اعتبار پر آپ کسی خاص طریقہ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اپنا طریقہ دیتا ہے۔ جیسے نعمان کی دریائے یردن میں ڈبکیاں لینے والی بات ہے، اس نے کہا کہ اس کے ملک کے دریاؤں کا پانی زیادہ صاف اور بہتر ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں تھی جو نبی نے کہی تھی کہ یہاں ڈبکی لگا۔ اس نے ڈبکی لی، کوڑ اسی طرح موجود تھا۔ اس نے 6 بار ڈبکی لی، کوڑ اسی طرح موجود رہا۔ اسے فرما برداری کرنا اور خدا کے طریقہ کو پورا کرنا تھا، اور جب اس نے پوری طرح خدا کے طریقہ پر عمل کیا تو اس کا کوڑ دور ہو گیا۔ اور میں آج رات کہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے مہیا کردہ طریقہ کی فرما برداری کریں تو کوڑ چھوڑ جائے گا، بیماری چھوڑ جائے گی، ہر چیز چھوڑ جائے گی، لیکن ہمیں اس کے آج کے لیے مقرر کردہ راستہ پر آنا ہوگا۔ اب یردن میں ڈبکیاں لینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ نعمان کے لیے تھا، شریعت یہودیوں کے لیے تھی، فضل مسیح کے وسیلہ ہے، لیکن ہر زمانہ انجیل کے خاص حصہ کا حامل ہے جو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ بائبل یسوع مسیح کا مکمل مکاشفہ ہے، اس میں کچھ بڑھایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے وہ ملعون ہے۔ ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، نہ اس سے کچھ نکال سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں سے تلاش کرنا اور دیکھنا ہے کہ آج کے دور کے لیے کیا وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر اسے وقوع میں آتا دیکھیں۔ اسی طرح خدا اپنے کلام کی تفسیر کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی تو وہ ہوئی، یہ خدا نے اپنے کلام کی ترجمانی کی۔ وہ جو کچھ وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کام کرنے کا طریقہ تبدیل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایک ہی طرح سے ان کو عمل میں لاتا ہے۔ ہم مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم محدود ہیں۔ ہم تمام طرح کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ہم اصلاح کر کے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا لامحدود ہے۔ اس کا پہلا فیصلہ ہی تمام اوقات میں کامل رہتا ہے۔ اس کی ذہانت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو تمام حکمت کا منبع ہے، وہ حکمت کل ہے، وہ قوت مطلق، قادر مطلق، ہر جگہ موجود، عالم کل اور لامحدود ہے۔ اس لیے جب وہ کچھ کہہ دے تو اپنی جان کو اس کے ساتھ لنگر انداز کر لیں، کیونکہ یہ سچائی ہوتی ہے۔ اب کچھ کلیسیائیں کہتی ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ خدا بھی کسی کلیسیا کے وسیلے دنیا کی عدالت نہیں کرے گا، وہ یسوع مسیح کے وسیلے عدالت کرتا ہے، اور یسوع کلام ہے، وہ کلیسیا کی عدالت کلام سے کرے گا۔ اور اگر یہ تمام زمانوں کے لیے اور اس زمانہ کے لیے بھی یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اس نے اس بائبل میں منکشف کر رکھا ہے کہ وہ اس زمانہ میں کیا کرے گا۔ جب ہم اس کو دیکھیں تو اس کو عمل میں لائیں، جب یہ نظر آئے کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ اسے عمل میں لاتا ہے۔ اب کنواری سے پیدائش نہیں ہوگی، یہ 2000 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ اس نے آج کے زمانہ میں کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو کچھ اس نے فرمایا تھا کہ وہ آج کے زمانہ میں کرے گا، وہ کچھ آج کے زمانہ میں ہے۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں خیر میں اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ کو پھر ہوا کا ترجمان مل گیا جو کچھ حصے کو قبول کرتا ہے مگر سارے کو نہیں۔ بس ہم یہ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ یکساں رہتا ہے، وہ اپنے کلام میں جو کچھ کہتا ہے اسے پورا کرے گا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا، اس نے پیدائش پہلے باب میں فرمایا ہر بیج اپنی نسل پیدا کرے، ہر بیج اپنی قسم پیدا کرے، اور عین یہاں پر ہم ایک چوٹ بھی لگائیں گے
کہ اس سے نظریہ ارتقاء کے ماننے والے پچھاڑ کھا جاتے ہیں۔ آپ دوبارہ مخلوط نسل حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ گھوڑی اور گدھے کا اختلاط کراتے ہیں تو اس سے خچر پیدا ہوتا ہے، لیکن خچر سے دوبارہ خچر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عمل یہیں رک جاتا ہے۔ ہر بیج اپنی نسل پیدا کرے۔ وہ مخلوط نسل پیدا کرتے ہیں، لیکن فوراً اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دکھاتی ہے کہ وہ اس حالت میں ارتقاء کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ جی نہیں جناب، یہ وہیں رک جاتی ہے۔ آپ پالک اور کسی اور چیز کو مخلوط کرتے ہیں تو اس سے بند گوبھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس سے اور نسل پیدا نہیں کر سکتے۔ جی نہیں، آپ مخلوط مکئی کی نسل اگا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اس کا بیج کاشت کریں تو کچھ نہیں اگتا۔ آپ کو ہر بار مخلوط بیج پیدا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا تھا ہر بیج اپنی نسل پیدا کرے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ چیزوں کو مخلوط کر کے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ ایک دن میں ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اب سے 20 سال بعد عورتیں بچے پیدا کرنے سے رہ جائیں گی۔ وہ مخلوط خوراک کھا رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے مخلوط بنا دیا ہے، اور انسان اسی قسم کی خوراک کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ چیزوں کو اسی طرح کھائے جس طرح سے وہ خلق کی گئی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ گوشت وغیرہ کو اصل صورت میں نہیں رکھ پا رہے، کیونکہ یہ مخلوط ہے یا کم مدت میں اگائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور سب طرح کے طریقے، یہ سب کچھ ملا جلا ہے۔ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ تمام نسل انسانی اپنی ہی حاصل کی ہوئی کامیابیوں سے خدا کی بنائی ہوئی اچھی چیزوں کو لے کر انہیں توڑ مروڑ کر کسی اور طریقہ سے، کسی خود ساختہ طریقے سے بنانے کے سبب تباہ ہو گئی۔ کسی خود ساختہ طریقے سے بنانے کے سبب سے تباہ ہوگی۔ اسے اسی طرح رہنے دیں جیسے خدا نے اسے بنایا تھا۔ اب وہ مقام بھی آ گیا ہے کہ وہ کلیسیاؤں کو بھی مخلوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روح القدس کے حقیقی بپتسمہ سے ہٹ کر ہاتھ ملانے، چھڑکاؤ کرنے کو بپتسمہ سمجھنے لگے ہیں۔ میرے خدا، سب کچھ مخلوط ہو گیا ہے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پودا مخلوط نسل کا ہو تو آپ کو اس کی بہت دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اسپرے کرنی پڑتی ہے تاکہ کیڑے مکوڑے اس سے دور رہیں، لیکن ایک اصلی صحت مند پودے کے لیے ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ تنو مند اور مضبوط ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے اس پر نظر نہیں آتے، اس کے اپنے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے جس سے کیڑے مکوڑوں کو بھگایا جا سکے۔ یہی حال حقیقی مسیحی کا ہے۔ اسے پالتو بنا کر اس کی نگہداشت نہیں کرنا پڑتی، اور نہ اسے یہ وہ یا کچھ اور سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کے اپنے اندر کچھ ہوتا ہے، یعنی روح القدس کا بپتسمہ، جو دیگر تمام چیزوں کو اس سے دور پھینک دیتا ہے۔ اس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، کیونکہ وہ خدا کا اصلی پودا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو جنگ کرتی ہے۔ ایک مسیحی جس زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ایک ایک چپے کے لیے لڑتا ہے۔ اگر وہ قائم رہنا چاہتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کی فکر کرتی ہے۔ ہوا نے ابتدا میں کلام کو مخلوط کرنا چاہا۔ خدا نے اسے کہا تھا جس روز تو نے اس میں سے کھایا تیری موت ہوگی۔ اس نے اسے اس علم کے ساتھ مخلوط کرنے کی کوشش کی جو شیطان نے اسے دیا تھا، اور جب اس نے ایسا کیا وہ وہیں تمام انسانی نسل ابلیس کے آگے ہار بیٹھی۔ جب اس نے خدا کے خالص کلام کو علم کے ساتھ مخلوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ دنیا کے علم سے حاصل نہیں ہوتا، یہ روح القدس کی قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے یہ ہے طریقہ جس سے خدا کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیشہ کی زندگی کا بیج ہے۔ اگر آپ اسے مخلوط کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ اس سے خود کو ہلاک کریں گے۔ یہ کام نہیں دے گا۔ یہ آپس میں ملیں گے نہیں، جیسے تیل اور پانی ایک دوسرے سے حل نہیں ہوتے۔ یہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ شروع سے لے کر کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ جب لوگوں نے خدا کے طریقے سے کوئی بہتر طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح چوزا انڈا توڑ کر باہر آتا ہے، وہ اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ تلاش نہیں کر پائے گا جس سے وہ دنیا میں پیدا ہو۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ انہیں اس سے بہتر طریقہ نہیں مل سکتا۔ ننھا چوزا جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنی چونچ کے سرے پر ایک نوک ملی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی چونچ جو اسے ملی ہوتی ہے اسی سے وہ کام شروع کرتا ہے۔ وہ کھرچتا جاتا ہے،
حتیٰ کہ اس کا سر نکلنا شروع ہوتا ہے اور پھر سر باہر آ جاتا ہے، یوں اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ اگر آپ اسے کھینچ کر خول سے باہر لائیں گے تو وہ مر جائے گا، اگر آپ اسے کھینچ کر خول سے نکالیں گے تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اسے خدا کے طریقہ سے نکلنا چاہیے۔ یہی معاملہ آج کے مسیحیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نے ان کی خوشامدیں کیں، ان سے مصافحے کیے، خفیہ طریقے سے ان کو اندر لائے اور ان کو کلیسیا میں شامل کر لیا۔ انہیں جس بات کی ضرورت ہے وہ ہے پرانی طرز کا دعائیہ مذہبہ، جہاں وہ دعائیں کریں، حتیٰ کہ خود کو قربان کر کے خدا کے مہیا کردہ طریقہ سے آئیں، یہاں تک کہ خود کو دنیا سے آزاد کر لیں۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ رجسٹر میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور کلیسیا کے رکن بن جاتے ہیں۔ انہیں بس یہی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن خدا کا مہیا کردہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹھہرے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں حتیٰ کہ خدا آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ عطا کر دے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ آپ اسے پکڑ کر نکالیں گے تو وہ مر جائے گا۔ آج لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وہ نئی پیدائش کو چکما دیتے ہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے نئی پیدائش کو کسی اور چیز سے بدل دیا ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ آپ آئیں اور ایمان لائیں۔ ایمان تو ابلیس بھی رکھتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں، لیکن وہ نئی سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ نئی پیدائش ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور منسلک ہے، یعنی دنیا کے لیے ناموزوں اور بے مزہ ہو جانا۔ کوئی بھی پیدائش الجھن ہے، اس سے قطع نظر کہ یہ کہاں پر ہو، خواہ یہ سوروں کا باڑہ ہو یا کوئی ہسپتال، پیدائش ہمیشہ الجھن ہے۔ ایسی ہی نئی پیدائش ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایسے کام کرنا پڑیں گے جن کی آپ کو توقع نہ تھی۔ یہ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ مذہبہ پر جھکیں اور روئیں اور چلائیں، اپنے چہرے سے رنگ روغن اتار ڈالیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، خدا کی تعریف بیان کریں، غیر زبانیں بولیں اور دیگر سب کام کریں۔ نئی پیدائش یہ سب کرے گی، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یہ خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ آپ کو مرنا پڑتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے سے قبل آپ کو مرنا ہوگا۔ ہر بیج کو اگنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مرتا نہیں، اکیلا رہتا ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے لحاظ سے مرنا ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کے علاوہ اور کسی بھی سوچ کے اعتبار سے اسے مرنا اور خدا کے طریقہ کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی زمین ہے۔ ہم اسے اپنے خیالات سے نہیں مل سکتے۔ ہم اسے اسی طرح مل سکتے ہیں جس طرح اس نے ملنے کو کہا ہے۔ یہ ہے اس کے لیے خدا کا مقرر کردہ طریقہ۔ لوگ اس کو چکما دیتے ہیں، وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتے، مگر یہ سچائی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ موت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو مرنا ہوگا، اپنی سوچ کے اعتبار سے مرنا ہوگا۔ جی میں جانتا ہوں کہ بائبل اس طرح کہتی ہے، لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ تب یہاں ٹھہرے رہیے جب تک خدا اسے منکشف نہ کرے۔ یہ سچ ہے، یہ نئی پیدائش ہے۔ کونجوں اور ہنسوں کو اس سے بہتر طریقہ کبھی نہیں مل سکا کہ پہلے وہ جھنڈ کی صورت میں جمع ہوں، پھر جنوب کی طرف پرواز کریں، اور یہ درست ہے۔ آپ انہیں جمع ہوتے دیکھیں گے اور وہ خود بخود اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی فطری چیز انہیں جمع ہونے کو کھینچے لاتی ہے اور وہ اکٹھے ہو کر گروہ بناتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ جنوبی علاقوں کی طرف پرواز کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیداری کا وقت ہوتا ہے جب وہ تمام اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی بک بک سنی ہے جیسے ہنسوں اور کونجوں کے جمع ہونے کے وقت ہوتی ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنی، اور ان کے پاس اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کینیڈا کے شمالی جنگلات میں موسم سرما کا آغاز دیکھا ہے۔ اس جھیل پر کونجوں کا ایک گروہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اس جھیل سے دور نہیں ہوتے۔ یہ ننھے پرندے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر جو پہلا کام ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ شمال کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ایک چھوٹا نر جو لیڈر پیدا ہوتا ہے اس جھیل کے درمیان میں آ ٹھہرتا ہے، اپنی چونچ ہوا میں بلند کرتا اور 4 یا 5 مرتبہ کوں 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 کی آواز نکالتا ہے، اور جھیل کی ہر کونج اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اور وہیں سے اڑان بھرتا ہے اور سیدھا لوزیانا کے دھان کے علاقوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہنچنے کے لیے انہیں اس سے بہتر کوئی طریقہ مل نہیں سکتا۔ آپ ان کے ریوڑ نہیں بنا سکتے۔ آپ انہیں کسی ڈربے میں بند کر کے ٹرک پر لاد کر وہاں پہنچا دیں گے۔
کونج کے پاس اس سے بہتر شعور موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اسے کسی چیز میں بند کر کے کہیں لے جا رہے ہوں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ ذبح خانے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، وہ خدا کے مقرر کردہ راستے پر جانا چاہتا ہے۔ یہی طریقہ کار ہے جس پر آج انسان کو عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی تنظیمی باڑے میں ریوڑ نہ بنائے جائیں، بلکہ اس طریقہ سے اندر آئیں جو خدا نے کہا تھا، یعنی نئی پیدائش اور روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلے بیداری کے ساتھ اکٹھے ہوں، فقط کلیسیا کی رکنیت لینے کے لیے، گھر گھر پھرنے، رسائل بانٹنے سے نہیں، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونے، روح القدس سے معمور ہونے، یعنی خدا کے طریقے سے خود کو دنیا سے آزاد کر کے اندر آئیں۔ ٹھیک خدا کے کلام پر ایمان لا کر وہ گھڑی آ پہنچی۔ یہ چیز ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ انسان کبھی، مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنے آدمی کونجوں کی اس جھیل پر جا کر کہنے کی کوشش کریں گے کہ اے چھوٹی کونجو ذرا ٹھہرو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک تعلیم یافتہ نر ہے، اس نے PhD اور LLD کر رکھی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرا سکتا ہے۔ ان کنجوں کے پاس اس سے بہتر ادارک ہے۔ جی جناب، انہیں اس کی بہتر تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے، یا جو کوئی بھی بات ہو وہ اپنے رہنما کی خاص آواز نکال سکتی ہے۔ یہ فطری ہے۔ او میرے خدا، کلیسیا کو خدا کے کلام سے اس حد تک سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ کوئی غیر یقینی آواز ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، پولوس نے کہا، اگر نرسنگے کی آواز ہی محبم ہو تو لڑائی کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ سچ ہے۔ اگر کلیسیا شمولیت کی غیر واضح آواز دے رہی ہو، خدا نے کہا تھا جو کچھ پیدائش نے اس وقت کیا، پیدائش آج بھی وہی کچھ کرتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جو کچھ وہ تب تھا وہی کچھ آج بھی ہے۔ جو کچھ وہ تب کرتے تھے وہی کچھ اب ہم بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے تب حاصل کیا، آج بھی اسی طرح سے حاصل کر رہے ہیں۔ جو کچھ آج حاصل ہو رہا ہے یہی کچھ ماضی میں ان کو حاصل ہوا تھا۔ اگر یہ کبھی بھی آئے تو اسے اسی طریقے سے آنا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، یعنی خدا کا مقرر کردہ طریقہ۔ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کونجیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہر سال کبھی شمال کو جاتی ہیں، کبھی جنوب کو، یا جہاں کہیں بھی وہ جائیں مکمل گروہ بناتی ہیں۔ وہ پہلے اکٹھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خدا کام کرتا ہے۔ وہ اپنے کلام کو ٹھیک موسم پر بھیجتا ہے، تب یہ ظہور میں آتا ہے۔ اور مجھے اس سے غرض نہیں کہ اور کتنی چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ جب لوگ اس دن کے لیے خدا کے مودع کلام کو افشاں ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور جب انہوں نے کہا، موسیٰ نے کہا، خداوند ہمارا خدا میرے جیسے ایک نبی کو کھڑا کرے گا، اور جب انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا ہے اور وہی کام کر رہا ہے جو موسیٰ نے کیے، تو وہ جان گئے کہ یہ مسیح ہے۔ جب فلپس نے اس کا کام دیکھا تو کہا، تو مسیح ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ اس لیے یہ جان گیا کیونکہ کلام نے اس کا وعدہ کر رکھا تھا اور یہ اس دن میں زندہ تھا۔ بے شک کتنے ہی فریسی، صدوقی، علم الہیات کے ڈاکٹر ارد گرد کھڑے تھے، لیکن یہ چیز اسے ذرا بھی روک نہ سکی، کیونکہ وہ اس نشان کو تلاش کر رہا تھا۔ جب اس نے اسے پورا ہوتے دیکھا، یہی اس گھڑی کا نشان تھا، یہی کچھ تھا جس کے وہ متلاشی تھے، یہی خدا کا مقرر کردہ طریقہ تھا۔ آپ کونج کو کوئی تعلیم سکھا نہیں سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس کی خواہش نہیں کرے گا، باقی کونجیں اس کی پیروی نہیں کریں گی، خواہ وہ خود کو کتنی ہی ڈگریوں کا حامل قرار دے۔ ذرا دیکھو تو میں کونجوں کے اسکول میں گیا تھا، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، میں ان سب باتوں کو جانتا ہوں۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، دوسری کونجوں میں سے کوئی اس کی پیروی نہیں کرے گی، اگر وہ اصلی کونجیں ہوں۔ آمین۔ کیونکہ وہ کسی خاص نشان کی متلاشی ہوتی ہیں۔ جب وہ اس نشان کو دیکھتی ہیں تو اس کا یقین کر لیتی ہیں۔ اگر ایک کونج کے پاس اسے جان لینے کا طریقہ ہے تو دوسری بار پیدا شدہ مسیحی کیسا ہوگا؟ ہمیں یسوع مسیح کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ دیکھنا ہے۔ درست، خدا اپنے مقرر کردہ طریقہ سے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، درس و تدریس ان کو خدا کے مقرر کردہ مقام تک لے جانے کے لیے کارگر ہتھیار نہیں ہوگا۔ ان کے پاس جو ہتھیار موجود ہے وہ فطری جبلت ہے، اور وہ کونجیں جانتی ہیں کہ یہ فطری کشش ان کو خدا کے مقرر کردہ مقام تک لے جائے گی۔ اسی طریقہ سے روح القدس
کلیسیا کو خدا کے مقرر کردہ مقام تک لے جاتا ہے۔ صرف کلیسیا کی رکنیت ہی نہیں لینا، بلکہ اس کی حضوری سے بھرپور ہونا ہے، اس کے کلام کو ظہور میں آتے، اس کو ظاہر ہوتے دیکھنا ہے۔ یہ ہے خدا کا مقرر کردہ طریقہ جو ہمیشہ سے کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے ہے، تاکہ انہیں خدا کے مقرر کردہ مقام تک لے آئیں۔ آج کلیسیا کو بین یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔ ایک شیرخوار بچے کے لیے وہ اس سے بہتر کوئی طریقہ تلاش نہیں کر سکے کہ اسے جس چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے روئے۔ کیا آپ اسے ایک گھنٹی تھما کر کہیں گے، چھوٹے تم صرف 3 دن کے ہو، لیکن اب جس وقت بھی تمہیں اپنی بوتل کی ضرورت ہو اس گھنٹی کو اونچا کر کے بجانا، دیکھ لیں کہ آیا اس سے کام ہوتا ہے؟ یہ کام نہیں دے سکتا۔ بچے کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے روتا ہے۔ یہ خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ جتنا اونچا آپ روئیں، ننھے بچے کو سزا مت دیں، وہ تو خدا کے مقرر کردہ طریقہ کی پیروی کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے۔ اپنی ماں کو بلانے کے لیے اس کے پاس یہی طریقہ ہے کہ وہ روئے اور چیخے چلائے۔ یہ درست ہے۔ خدا اپنے بچوں کے لیے یہی مقرر کرتا ہے۔ خدا اپنے ایمان رکھنے والے فرزندوں کے لیے یہی مقرر کرتا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، علمی تقریروں سے نہیں، کسی بڑے علم الہیات سے، تدریسی علم الہیات سے نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کے لیے چلائیں، اور یہ درست ہے۔ اس کے لیے چلائیں۔ آپ بے لچک اور اکڑے ہوئے ہیں، آپ اسے کبھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے اندر تھوڑی لچک پیدا کرنے اور چلانے کو تیار ہو جائیں تو خدا یہ آپ کو بخشے گا۔ وہ اپنے فرزندوں کا چلانا سنتا ہے۔ اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کے آگے چلائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے، یہ اس کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ اس کے لیے چلائیں۔ شیرخوار اسی طریقہ سے چلائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقہ سے چلائیں۔ کب تک چلاتے رہیں؟ شیرخوار کب تک چلاتا رہتا ہے؟ جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایماندار مسیحیوں کو خدا کے فرزندوں کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خدا نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے ترک مت کریں، اس کا جواب ملنے تک چلاتے رہیں جب تک آپ دیکھ نہ لیں کہ خدا اپنے کلام کو عیاں کر دے۔ جب خدا کلام کو ظاہر کر دے اور ثابت کر دے کہ یہ ہو گیا، تب آپ کو مزید چلانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو مل گیا۔ جانیے اور اس کی شکر گزاری کیجیے۔ جب تک مقصد حاصل نہ ہو چلاتے رہیے۔ میں ثابت قدم رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ کوئی مخلوط پودا ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جس کی پرورش کرنا اور جسے لپیٹ کر رکھنا پڑے۔ مسیحی خدا کے حقیقی، اصلی اور پیدا شدہ چیزیں ہیں۔ وہ اپنے مقام کے لیے لڑتے ہیں اور اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک زمین پر ان کا کام مکمل نہ ہو جائے۔ اس کی ہر تحریک ایک جنگ ہوتی ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ وہ ان کو زمین دے گا۔ اس نے یشوع سے کہا، جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دوں گا۔ انہیں اس کے چپے چپے کے لیے لڑنا تھا۔ اسی طرح ہم بھی ایک ایک انچ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں جس کو پالنا پوسنا اور اس کے گرد چکر لگانے اور کہنا پڑے ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ اپنا خیال پیش کرنا، یہ آنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پختہ ارادے کے ساتھ آئیے اور اس وقت تک ٹھہرے رہیے جب تک یہ پورا نہ ہو جائے۔ ٹھہرے رہیے جب تک وہ جواب نہ دے اور ظاہر نہ کر دے۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے خدا کی حضوری کو دیکھ سکتا ہے، خدا کی حضوری محسوس کر سکتا ہے، خدا کی حضوری کا ادراک کر سکتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس نے اس دن کے لیے جو کچھ کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہر اس بات کا جواب دینے کے لیے وہ یہاں موجود ہے۔ تب چلاتے رہیے جب تک یہ حاصل نہ ہو جائے۔ اسے تھامے رہیے۔ دن رات بھی ٹھہرنا پڑے تو بھی چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بچے علمی تقریریں سنیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے واویلا کریں جب تک کہ خدا اپنے وعدہ کو ظاہر نہ کر دے۔ ابراہیم کو قربانی پیش کرنے کی ضرورت تھی، تب کیا ہوا؟ خدا نے اسے برہ مہیا کیا۔ یہ خدا کا مہیا کردہ طریقہ تھا۔ اسے ایک قربانی کی ضرورت تھی اور خدا نے مہیا کی۔ بعد میں اس نے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا، جس کا مطلب ہے خدا اپنے لیے آپ قربانی مہیا کرے گا۔ اب ایوب بھی ہو گزرا ہے، ایک قدیم نبی ایوب۔ وہ ایک نبی تھا،
وہ مصیبت میں تھا۔ شیطان نے اس کی آزمائش کرنا چاہی اور اسے پھوڑوں سے بھر دیا۔ اس نے اس کے بچے لے لیے، ذخیرے لے لیے، اس نے اس کا سب کچھ لے لیا اور اسے پھوڑوں سے بھر دیا۔ اور اس کے تسلی دینے والے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے کچھ نہ دیا بلکہ یہ کہہ کر اس کی تحقیر کی اور اسے دکھ دیا کہ تو نے پوشیدگی میں کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن ایوب ثابت قدم رہا۔ وہ چلایا، وہ پر یقین تھا کہ وہ خدا کے احکام پورے کر رہا تھا۔ وہ بعین وہی کچھ کر رہا تھا جو کرنے کے لیے خدا نے اسے مقرر کر رکھا تھا، جو کچھ خدا نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آتشین قربانی کے تحت کھڑا رہے گا، اور وہ اس پر قائم رہا۔ پس خدا نے اسے ایک رویا دی۔ وہ ایک نبی تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کلام یعنی یسوع مسیح کو دیکھا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے، اور آخری ایام میں وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ دیکھیے، خدا نے اسے مردوں کی قیامت کی رویا دکھائی۔ اس نے نبی ہوتے ہوئے کلام کو دیکھ لیا۔ اس نے کلام کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ آخری روز اس کی ہڈیاں اور بدن پھر زندہ ہو جائے گا۔ اس پر سوال کیا گیا تھا کہ آیا وہ جانتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ کیا وہ اسے کبھی دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، پھول سوکھ جاتا اور پھر اگ آتا ہے، درخت مر جاتے ہیں تو پھر اگ پڑتا ہے، لیکن آدمی لیٹ جاتا اور دم چھوڑ دیتا ہے اور مر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ پھر وہ کہاں رہا؟ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے۔ تب بادل گرجنا اور بجلی چمکنا شروع ہو گئی، اور خدا کا روح نبی پر اترا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند کی آمد کا نظارہ دیکھا، اور وہ چلا اٹھا، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور اخیر دنوں میں وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنے ہی جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ خدا نے اسے اپنا کلام یسوع مسیح بخشا، اور اس نے اسے اپنا نجات دہندہ کہا۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی راہ چاہیے تھی، اور خدا نے ان کو ایک نبی دیا، وہ نبی جس نے اس کلام کو ظاہر کیا جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ بالکل یہ تھا کہ خدا کا مہیا کردہ راستہ۔ وہ کسی سپاہی کو تربیت نہیں دے سکتے تھے، وہ یہ یا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ہی کام تھا جو انہوں نے کیا کہ خدا کے مہیا کردہ طریقے کا انتظار۔ اس نے بتا رکھا تھا، میں 400 سال کے بعد اپنے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ میرے لوگ غلامی میں رہیں گے، لیکن میں زوراور ہاتھ سے ان کو نکال لاؤں گا۔ میں نشان اور عجائب دکھاؤں گا اور اس ملک کے لوگوں میں جلال حاصل کروں گا۔ اور جب وہ بار بار چلائے تو وہ آدمی آن پہنچا۔ اور اب یاد رکھیے کہ ان کا تمام رونا چلانا انہیں آزاد نہ کرا سکا جب تک وہ وقت پورا نہ ہو گیا۔ جو باتیں ہم اب وقوع میں آتے دیکھ رہے ہیں، یہ 20 سال یا 40 سال پہلے واقعہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان کو اب ہی ہونا ہے۔ یہی ان کی گھڑی ہے، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے جب یہ پورا ہوا ہے۔ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا اور یہ اب موجود ہے۔ انہوں نے 100 سال پہلے کہا تھا روح القدس کا بپتسمہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 50 سال پہلے کہا تھا روح القدس، لیکن آپ پینتیکاسٹ لوگوں نے ان پر ثابت کر دیا کہ روح القدس کو انڈیلنے کے لیے یہ خدا کا وقت تھا۔ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، لوتھرن لوگوں نے خواہ کچھ بھی کہا، آپ ٹھیک خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے رہیے۔ جرأت مند افراد وہاں گئے اور ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ روح القدس کا بپتسمہ جاری ہوا اور انہوں نے غیر زبانیں بولیں اور خدا کی بڑھائی ہوئی۔ کوئی اور آپ کو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں بتا سکتا۔ خدا آپ اپنا ترجمان ہے۔ آپ یہ حاصل کر چکے ہیں۔ ممکن ہے آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے حاصل کیا ہے۔ خدا کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا رویا کس طرح دکھاتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ خدا ان کاموں کو کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میرا کام نہیں، صرف اسی کو دوام حاصل ہے۔ وہ الوہیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں فقط اس کا خادم ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے اس کا وعدہ کیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ یہاں موجود ہے۔ ایک ہی بات ہے جو میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا، اور وہ اپنے وعدہ کو ثابت کرنے
کرنے کے لیے موجود ہے۔ جی ہاں، یہ ہے خدا کا مہیا کردہ طریقہ۔ بنی اسرائیل کو ایک نبی دیا گیا جس نے کلام کو ظاہر کیا اور وہ نکال لیے گئے۔ یہ نبی موسیٰ 40 سالوں تک بیابان میں رہا اور ان لوگوں کے لیے جان فشانی کرتا رہا، انہیں قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ ان کو موعودہ سرزمین میں لے جائے۔ پھر وہ مقام آ گیا جہاں اس آدمی کو مرنا تھا۔ اس کی عمر 120 سال ہو گئی تھی۔ وہاں اس کے مرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا تو خدا نے اسے ایک چٹان مہیا کی۔ وہ چٹان جس پر اس نے بیابان میں مارا تھا، وہ چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، جس میں سے وہ پیتے تھے، خدا نے اسے چٹان مہیا کی مرنے کی جگہ جہاں موسیٰ باعزت موت مر سکتا تھا۔ اس چٹان پر، اے خدا مجھے بھی اسی چٹان پر مرنے دے، میں یہی چاہتا ہوں۔ یہ چٹان یسوع مسیح تھا۔ جی ہاں، جب وہ اس چٹان پر وفات پا گیا تو اسے جنازہ کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ خدا نے اس کے لیے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا۔ اس کے ایلڈروں کا گروہ کیوں نہ بھیجا؟ کیونکہ فرشتوں کے سوا کوئی اسے اس جگہ نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ انہوں نے اسے خدا کی حضوری میں لپیٹا۔ اسے جنازہ کرنے والوں کی ضرورت تھی اور خدا نے وہ مہیا کر دیے۔ وہ خدا کے مہیا کردہ راستے پر آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہنوک 500 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا اس سے خوش ہوا۔ اسے اپنے گھر کو جانے کے لیے ایک شاہراہ کی ضرورت تھی۔ خدا نے یہ مہیا کی۔ ایلیا نے ایزبل کو اس کے رنگے ہوئے منہ اور ان سب کاموں کے باعث جو اس نے سب لوگوں کو سکھا دیے تھے لعنت کی تھی۔ اب وہ تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے گھر جانے کے لیے تقریباً تیار تھا۔ وہ اتنا بزرگ ہو چکا تھا کہ یردن کو پار کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ خدا نے یردن پار کرنے کے لیے اسے راستہ مہیا کر دیا۔ وہ خدا سے ملنے آسمان پر جانا چاہتا تھا۔ خدا نے آتشی رتھ اور گھوڑے بھیج کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ یہ تھا خدا کا مہیا کردہ طریقہ، خدا کا مقرر کردہ طریقہ۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، درست؟ جی ہاں، خدا ہمیشہ ایک راہ مہیا کرتا ہے۔ مجوسی جب بابل سے روانہ ہو کر اپنے سفر پر تھے، ان کی نظر اس راہ پر تھی جس پر انہیں چلنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بادشاہ کو پیدا ہونا ہے۔ انہیں ایک قطب نما کی ضرورت تھی۔ خدا نے ان کو ستارہ مہیا کر دیا۔ انہوں نے باقی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہیں قطب نماؤں کی ضرورت نہ تھی، انہوں نے ستارے کی پیروی کی۔ یہ خدا کا مہیا کردہ طریقہ تھا۔ خدا نے طریقہ مہیا کر دیا تھا۔ انہوں نے ستارے کی پیروی کی اور بالآخر انہیں کامل نور حاصل ہو گیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ وہ کھوئے ہوئے تھے اور وہ جانتے نہ تھے۔ وہ خود کو نجات یافتہ خیال کرتے تھے، لیکن انہیں ایک منجی کی ضرورت تھی۔ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا کہ نجات دہندہ ہو۔ کیوں؟ یہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ زمین پر، آسمان پر یا اور کہیں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو نجات کا کام کرنے کا اہل ہوتا۔ خدا نے ایک کنواری پر سایہ کیا، وہ حاملہ ہوئی اور ایک لڑکے کو جنم دیا، اور یہ لڑکا کوئی یہودی یا غیر قوم نہیں تھا، وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا تھا، وہ واحد ہستی جو چھٹکارا دلا سکتی تھی۔ اس کا خون ہمیں بچاتا ہے، اس کا خون ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہی خون ہے جس کے سبب ہم اس کے کسی بھی وعدہ پر ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خدا کسی بھی عبادت گزار کو خون کے ذریعے اور خون کے تحت ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس خدا سے ملنے کی ایک جگہ تھی۔ آج بھی خدا سے ملنے کی ایک جگہ مقرر ہے جہاں وہ ایک عبادت گزار سے ملتا ہے، نہ میتھوڈس، نہ بیپٹسٹ، نہ پینتیکاسٹل ہونے سے، بلکہ وہ انہیں خون کے نیچے ملتا ہے، نہ کسی ادارے، نہ کسی اتحاد کے تحت۔ خدا کے پاس اس کی مہیا کردہ ایک ہی جگہ ہے، ایک خون ہی ہے جہاں یسوع مسیح اپنی عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ جب میں خون کو دیکھتا ہوں، یہ خدا کا مہیا کردہ راستہ ہے۔ اس کے بعد جب کلیسیا پوری طرح قائل ہوگی، جب وہ اسے دیکھ چکے کہ وہ مسیح تھا، جب وہ عورت کنویں پر آئی، اسے نجات دہندہ کی ضرورت تھی، اسے کچھ دکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ گرجا گھر میں اور دیگر کئی جگہوں پر بھی جاتی رہتی تھی اور انہیں کبھی کوئی عقیدہ ملا، کبھی کوئی عقیدہ۔ بالآخر وہ ایک کسبی بن گئی۔ یہ بات اسے گلی میں نکال لائی۔ ایک روز تقریباً دن کے 11 بجے وہ ایک گھڑا پانی لینے جا رہی تھی کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ملا۔
منظر میں ایک یہودی شخص بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول چرخی پر ڈالنے لگی تو اس نے ایک آدمی کو کہتے سنا، اے عورت مجھے پانی پلا دے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا اور اسے ایک عام یہودی خیال کیا، کیونکہ جہاں تک جسم کی بات ہے وہ محض ایک انسان تھا۔ وہ انسان تھا جو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا اور سوتا تھا۔ وہ اس حد تک انسان تھا کہ مر بھی سکتا تھا، تو بھی وہ خدا تھا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا، تم یہودیوں کو یہ روا نہیں کہ سامریوں کو اس طرح کا کام کہیں۔ اس نے کہا، لیکن اگر تو جانتی کہ تو کس سے باتیں کرتی ہے تو اس سے پانی مانگتی۔ پھر کہا، جا اپنے شوہر کو بلا کر میرے پاس لا۔ وہ بولی، میرا کوئی شوہر نہیں۔ اس نے کہا، یہ تو نے سچ کہا، تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ تب کیا ہوا؟ خدا نے اس عورت کے لیے کچھ مہیا کر دیا تھا۔ وہ بولی، اے ربی، میرا خیال ہے کہ تو نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح جب آئے گا تو یہ باتیں ہمیں بتا دے گا، یہی کچھ وہ کرے گا۔ کلام یوں بیان کرتا ہے کہ ہم اس کے منتظر ہیں۔ میں ان سب چیزوں، عقیدوں، فریسیوں، صدوقیوں، ہیرودیوں یا جو کچھ بھی ہے سے تھک چکی ہوں، بلکہ تنگ آ چکی ہوں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے۔ جب اس کی آمد ہوگی تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ آمین۔ خدا نے راہ مہیا کر دی تھی۔ اس نے اپنا گھڑا وہیں چھوڑا۔ اب وہ ایک تبدیل شدہ عورت تھی اور وہ بھاگی ہوئی شہر میں گئی اور کہنے لگی، آؤ اور اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام بتا دیے۔ کیا یہی مسیح نہیں؟ پطرس نے اندریاس سے کہانی سنی۔ وہ متعدد بار اندریاس سے سن چکا تھا۔ وہ یوحنا کے متعلق بتاتا جو مسیح اور ایک انسان کو متعارف کراتا اور ان سب باتوں کے وقوع میں آنے کا ذکر کرتا تھا۔ یہ سب پطرس کے لیے عجیب تھا۔ لیکن ایک دن وہ اندریاس کے ساتھ یسوع سے ملنے آیا، اور جب وہ یسوع کی حضوری میں آیا، یسوع نے اس پر نظر کر کے کہا، تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے۔ خدا نے پطرس کے لیے طریقہ مہیا کر دیا تھا تاکہ وہ پہچان سکے کہ یسوع کون تھا۔ وہ مسیح تھا۔ اب ہم جان سکتے ہیں کہ جب یسوع مر گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا، گواہی دینے کے لیے کلیسیا کو قوت کی ضرورت تھی۔ خدا نے انہیں پینتیکوس دیا، اس نے پینتیکوس مہیا کیا۔ میرے عزیزوں، 2000 سال گزر گئے ہیں۔ ان آخری ایام میں ہم لوگ مسیحیت کے نظام میں پھنس گئے ہیں اور اسے اتنا بگاڑ دیا گیا، اور عقیدوں، کلیسیاؤں، تنظیموں، علمی تقریروں سے اس قدر بگاڑ دیا گیا ہے کہ قدرت اور مسیح کی انجیل کے اصل چیز عملی طور پر کھو چکی ہے۔ اور یہاں ہم اس کلام کے ساتھ ہیں جس کا آخری دنوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ تب کیا وقوع میں، کیا ظہور میں آئے گا۔ انسان اس کا یقین نہیں کرتا، وہ اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آیا وہ مسیحی ہیں تو وہ کہیں گے، میرا تعلق فلاں فلاں سے ہے۔ اس کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ آپ کو نئی پیدائش کے اعتبار سے مسیحی ہونا چاہیے۔ 2000 سال کے بعد اب پھر سب کچھ ایک بابل بن گیا ہے۔ آج کلیسیا کو قوت اور سچائی کی پھر ضرورت ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو زندہ کر دیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ اس نے کہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں دنیا مجھے نہیں دیکھے گی، مگر تم دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ عبرانیوں 13:8 میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم ملاکی 4 باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے آخری دنوں کے لیے ایک پیغام کا وعدہ کیا تھا جو لوگوں کے ایمان کو والدوں کے ایمان کے مطابق بحال کرے گا۔ اس نے آخری ایام کے لیے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے یوحنا 14:12 میں یہ وعدہ کیا تھا، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ایک دن وہ کلام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، استاد ہمیں کوئی نشان دکھا۔ اس نے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، ایسی ہی نسل کے درمیان آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں ان کو ایک نشان دوں گا، جس طرح یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔
بری اور زناکار نسل کس قسم کے نشان مانگے گی؟ دوبارہ جی اٹھنے کا نشان، اور آج کے زمانہ کے لیے ہمارے ساتھ یہی وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جی اٹھنے کا نشان کہ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس نے فرمایا جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، گزشتہ رات ہم نے اس پر سکھایا تھا، جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے پر بھی ہوگا۔ جن نشانوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کے لیے بہت سے حوالہ جات ہیں۔ وقت بچانے کے لیے تھوڑی ہی دیر باقی ہے کہ دنیا پھر مجھے نہ دیکھے گی۔ عالم ظاہر ترتیب کائنات کلیسیائی زمانہ مجھے پھر نہ دیکھیں گے، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہوں گا۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا مہیا کردہ نشان، اس کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ ابراہیم بیٹے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ غیر قوموں کی بربادی سے پہلے جو آخری نشان اس نے دیکھا یہ تھا کہ خدا انسانی جسم میں ظاہر ہوا، جس نے خیمہ کے اندر بیٹھی سارہ کے دل کے خیالات جان لیے۔ یسوع نے کہا ابن آدم کے آنے پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ بھائیوں بہنوں، مجھے یقین ہے کہ ہم اسی وقت میں زندہ ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ اسی وعدے کے پورے ہونے کا زمانہ ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہوں اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان نہ ہو، اگر آپ قیاسانہ طور پر اسے لے رہے ہوں، ویبسٹر کے مطابق لفظ قیاس کے معنی ہے اختیار کے بغیر مہم جوئی کرنا، لیکن جب کلام میں اس کا وعدہ کیا گیا ہو اور خدا اس وعدے کے پیچھے کھڑا ہو تو آپ مفروضہ پر نہیں چل رہے ہوں گے، آپ عین وہی کر رہے ہوں گے جو خدا نے کرنے کو کہہ رکھا ہوگا۔ وہ اس کی حمایت کرنے کا پابند ہوگا۔ پال ریڈر بیداری کے ایک عظیم اور مشہور خادم تھے۔ میں نے بہت سال پہلے انہیں اپنی کم سنی کے دور میں دیکھا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک کہانی بیان کی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ایک دن ہم لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ اوریگن میں لکڑہارے کا کام کرتے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مالک نے ان کو پہاڑی کے اوپر جانے کو کہا۔ وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہ جس جگہ پر یعنی کسی جریدے پر تھے کہ انہیں بخار ہو گیا، بہت تیز بخار، جس سے وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹی کشتی پر کسی ڈاکٹر کو تلاش کرنے گئے، لیکن وہ میلوں دور تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر وہاں پہنچ سکتا، پال نحیف اور بیمار سے بیمار تر ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی وفادار بیوی کو بلایا اور اسے کہا کمرے میں اندھیرا ہوتا جا رہا ہے، گہرا اندھیرا چھائے جا رہا ہے، اور وہ کوما کی حالت میں چلے گئے۔ اور جب وہ کوما کی حالت میں تھے تب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے مالک نے ان کو کوئی درخت کاٹنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے درخت تلاش کر لیا، اسے گرا لیا، اپنا کلہاڑا اس میں گاڑ دیا اور اسے اٹھانے کے لیے اس کے نیچے پہنچ گئے۔ وہ اسے اٹھا نہ سکے، ان کی طاقت جواب دے گئی، وہ اسے بالکل اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے دل میں کہا جتنی موٹائی کا یہ درخت ہے اسے میں یقیناً اٹھا سکتا ہوں، مجھے پھر کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے پھر نیچے ہو کر اسے اٹھایا، اتنا زور لگایا کہ بے دم ہو گئے۔ وہ درخت کے پاس بیٹھ گئے اور کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ مالک کو نیچے کیمپ میں اس درخت کی ضرورت ہے اور میں اتنا کمزور ہوں کہ اسے نیچے لے جا نہیں سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ تب انہیں اپنی زندگی کی سنی ہوئی شیریں ترین آواز سنائی دی۔ یہ ان کے مالک کے بولنے کی آواز تھی، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے مڑ کر مالک کو دیکھنا چاہا یہ یسوع مسیح تھے۔ انہوں نے فرمایا پال تم کیوں ایسے زور آزمائی کر رہے ہو؟ کس لیے اضطراب میں ہو؟ کیا تم اس نیچے جاتے پانی کو دیکھ رہے ہو؟ تم یہ لکڑی دریا میں پھینک کر اس پر خود سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیمپ تک اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ اچھل کر لکڑی پر سوار ہو گئے اور لہروں پر سوار نیچے آنا شروع کر دیا اور اپنی پوری آواز سے چلا رہے تھے کہ میں اس پر سوار ہوں، میں اس پر سوار ہوں۔ میرے بھائی بہن، یسوع مسیح نے ان آخری ایام میں ان باتوں کے واقعہ ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اسی وقت میں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس طرح ہوا ہے، لیکن میں اس پر سوار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سچائی ہے، کیونکہ یہ انجیل ہے، یہ خدا کا مہیا کردہ طریقہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وقت کا پیغام ہے، اس وقت کا جس میں ہم زندہ ہیں، یہ خدا کا مہیا کردہ
راستہ ہے، میں اس پر سوار ہوں، کیا آپ میرے ساتھ سوار نہیں ہوں گے؟ جبکہ ہم سروں کو جھکاتے ہیں۔ باپ، ہم تیرے کلام کے وسیلے جلال میں سواری کر رہے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا کلام سچائی ہے۔ اے خدا بخش دے کہ آج رات ہر آدمی، ہر عورت تیرے کلام پر سوار ہو جائے، اور جب وہ محو سفر ہوں تو یاد رکھیں اور یہ اقرار کر سکیں کہ میں خدا کے وعدوں پر سوار ہوں، میں خود کو جلال میں لے کر جاؤں گا۔ آج کے وقت یہ میرے لیے خدا کا مہیا کردہ راستہ ہے۔ یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو نے فرمایا تھا تھوڑی ہی دیر میں دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا خداوند کہ ہم تجھے دیکھیں گے۔ ایک بار کچھ یونانیوں نے کہا تھا، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ موقع دیا گیا۔ اور آج رات اے خداوند ہم بھی تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کی تڑپ ہے۔ کوئی تیری سن نہیں سکتا جب تک تجھے دیکھنے کا خواہش مند نہ ہو۔ تب اگر تو نے یونانیوں کو اجازت دی کہ تجھے دیکھ سکیں، اور تو نے ہمیں بھی راہ مہیا کی کہ ہم تجھے دیکھ سکیں، تو نے ہمیشہ راستہ مہیا کیا ہے، کیونکہ تو کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ ایک خادم ان یونانیوں کو تیری حضوری میں لے کر آیا اور وہ تجھے دیکھ پائے۔ باپ، آج رات بھی ہمیں یہ حق بخش دے، ہم بھی تیرے خادم ہونے کی حیثیت میں ان سامعین کو تیری حضوری میں لا سکیں، اور ہم آج رات یسوع مسیح کو دیکھ سکیں جو کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ خداوند یہ بخش دے۔ خداوند کوئی آدمی، عورت، لڑکا یا لڑکی کوئی کھویا ہوا ہو تو اسے بچا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک خونیوں، قاتلوں اور بگڑے ہوں سے بھرا ہے، اور ہم اپنی قوم میں بد چلنی دیکھ رہے ہیں، ہم کلیسیاؤں میں بد کرداری دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو معاشی قتل کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے مہیا کردہ راستے پر نہیں چل رہے، کلام کے ذریعے آنے کی بجائے وہ کسی عقیدے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اصلی کونجوں کی مثال پیش کی، وہ حقیقی، اصلی دوسری پیدائش کے حامل مسیحی ہوں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہ جائیں گی۔ خداوند، تیری آواز کلام ہے، تیرا کلام ہی ہمیشہ کلیسیا اور لوگوں کے لیے تیرا مہیا کردہ ہوا راستہ ہے۔ تیرا کلام سچائی ہے اور تو کلام ہے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو خیالوں اور دل کے ارادوں کو جان لیتا ہے۔ اسرائیلی اپنے مسیحا کو کیوں نہ پہچان سکے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ وہی کلام تھا، جبکہ وہ ان کے دلوں کے خیالات جان لیتا تھا؟ وہ کیوں ایسا نہ کر سکے؟ وہ انبیاء کے وسیلے یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب خدا کی پوری معموری اس کے بیٹے میں اتری اور وہ ہمارے درمیان رہا، تب وہ اسے پہچاننے میں ناکام رہے، اس لیے کہ ان کو اندھا کر دیا گیا تھا۔ خداوند، آج رات جتنوں کی آنکھیں کھلی ہیں، بخش دے کہ وہ تجھے اپنے درمیان دیکھ سکیں، بخش دے کہ ہر بیمار شفا یاب ہو۔ خداوند، اس سے یہ طے ہو جائے کہ آج کی اس گھڑی سے لے کر پھر کبھی بھی، بلکہ وہ اسی ایمان میں رہیں کہ تو ہی مسیح ہے، وہ خدا کے طریقے سے آ رہے ہیں۔ آج رات ان میں بہت سے ہیں جو مر رہے ہیں۔ آج رات یہاں بہتیرے ایسے ہیں کہ اگر تیری حمایت نہ ملی تو شاید وہ ایک اور ہفتہ یہاں نہیں رہیں گے۔ باپ، جو کچھ تو نے وعدہ کیا ہے اس کا صرف تو ہی ذمہ دار ہے، لیکن تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو کام تو نے کیے وہی ہم بھی کریں گے۔ اس کی یہی گھڑی ہے، میں نے اس کا اقرار کیا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے تجھے ایسا کہتے سنا تھا، تیرا کلام ایسے کہتا ہے، تو نے اسے ثابت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند، اب اسے علم میں آنے دے، یہ لکھا ہوا ہے، اب اسے خدا کی بادشاہی کی خاطر پورا ہونے دے۔ آمین۔ مجھے یقین نہیں کہ ہم دعائیہ کتار بلانے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے یہیں سے استعمال کروں گا۔ آپ میں سے کتنے بیمار ہیں؟ اب آپ ہاتھ اٹھا کر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ میں سے کتنے اسی طرح گواہی دیں گے کہ بردر برینم، کہ میں فی الحقیقت نجات یافتہ نہیں ہوں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، میرے لیے دعا کیجئے، خدا آپ کو اور آپ کو برکت دے؟ یہ اچھا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ میں نے ابھی نجات نہیں پائی۔ اب آپ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ بھی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بھائی برینم، میں واقعی بچ جانا چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کے لیے بھی دنیا میں کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اس سے بڑھ کر
آپ اور کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی چیز آپ کی نجات سے بڑی ہوگی؟ میرے لیے دعا کیجیے، میں نجات پانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جو اس عمارت کے اندر موجود ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ میں سے کتنوں کو روح القدس نہیں ملا؟ تو کہیے، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیے، مجھے نہیں ملا، میں لینا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، صرف چند لوگ ہی ہیں جن کو نہیں ملا۔ مسیح اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے اور آپ کو اس پر ایمان قائم رکھنا ہے۔ وہ کلام ہے۔ عبرانیوں 4 باب کہتا ہے خدا کا کلام جو کہ مسیح ہے، مسیح کلام ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ تو کہیے آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ وہ کلام ہے، کل آج بلکہ اب تک یکساں۔ جو کچھ وہ موسیٰ میں تھا وہی وہ ایلیا میں بھی تھا، جو کچھ وہ ایلیا میں تھا وہی کچھ وہ یوحنا میں بھی تھا، جو کچھ وہ یوحنا میں تھا اس نے خود کو مسیح میں مکمل کر دیا، اور وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا۔ اور یہ آج بھی خدا کا کلام ہے جو آج کے وقت کے لیے نبوت سے بیان کیا گیا تھا، جو اس کو ایسا نور بناتا ہے جو موعودہ کلام کو منور اور ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، ہم آخری وقت میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سن چکے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں اور آپ کو اس نظارے کا کبھی احساس نہیں ہو پایا، کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ایک لمحہ کے لیے آپ کو کچھ حرارت کا احساس ہوا ہے اور مجھے کچھ منظر نظر آیا، میں دیکھ سکتا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سورج ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں کر ہوا، لیکن مجھے حرارت کا احساس ہوا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سورج ہے۔ سورج کیا ہے؟ یہ ایک روشنی ہے۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے لیے نئی دنیا ہوگی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یسوع مسیح اب یہاں کھڑا ہے، تو پھر اگر میں کہوں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو پھر اس نے یہ وعدہ کیا تھا جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں، میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اور اگر کوئی بات میرے لیے سچائی ہے تو وہ ہمیشہ سچائی ہے، یا پھر بالکل سچائی نہیں۔ یہ کوئی بات درست ہوتی ہے یا درست نہیں ہوتی۔ جہاں تک آپ کے بچائے جانے کی بات ہے، یہ اس نے کلوری پر جان دے کر دکھایا۔ آپ کی شفا اس نے کلوری پر جان دے کر یہ آپ کے لیے جاری کر دیا۔ آپ اس پر ایمان رکھیں۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا۔ اگر وہ یہاں یہی سوٹ پہنے کھڑا ہوتا جو اس نے مجھے دیا ہے، تو وہ ایک ہی کام کر سکتا تھا، یعنی یہ ثابت کرنا کہ وہ مسیح ہے۔ اپنے ہاتھوں پر میخوں کے نشانوں سے نہیں، کوئی ریاکار بھی یہ کر سکتا ہے کہ میخوں کے نشان بنا لے، چہرے پر خون اور زخموں کے نشان بنا لے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ کئی اشخاص نے اس کی طرح خود کو مصلوب بھی کیا ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو زندگی اس کے اندر تھی، بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا مگر وہی جو وہ باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ یہی زندگی ہے جو اس کے اندر تھی، اور یہ ثابت ہوا۔ عورت نے کنویں پر اسے اس لیے مسیح نہیں مان لیا تھا کہ وہ ایک یہودی تھا، بلکہ اس بات نے اسے مسیح بنایا جب اس نے عورت کے دل کے خیالات معلوم کر لیے۔ اگر گزشتہ دنوں مسیح کا خود کو متعارف کرانے کا یہ طریقہ تھا، خود کو ظاہر کرنے کا مقررہ طریقہ یہ تھا، تو آج کے وقت کے لیے بھی کلام کے مطابق اس کا مہیا کردہ طریقہ یہی ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب آپ سب لوگوں کے لیے میں اجنبی ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا جسے میں جانتا ہوں۔ یہاں موجود ہر شخص جو مجھے نہیں جانتا اور جو سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اپنا ہاتھ اٹھائے۔ ہر طرف قابل یقین اس چارپائی پر پڑے شخص نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتا، کوئی مجھے نہیں جانتا، مگر یاد رکھیے خدا آپ کو جانتا ہے، خدا آپ سے واقف ہے۔ اب اگر وہ ثابت کرے کہ وہ یہاں موجود ہے، بھائی برنم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ بہر صورت نعمت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسے نہیں کہ آپ کسی چیز کو لے کر اسے استعمال کر لیں اور کہیں مجھے نعمت ملی ہے، میں گیا اور فلاں کو شفا دی اور فلاں کو شفا دی۔ اگر میں ایسا کر سکتا تو ضرور کرتا، مگر ایک نعمت، آپ نے نعمت کے یہ غلط معنی بیان کیے۔ نعمت یہ ہوتی ہے کہ آپ معمول سے باہر ہو جائیں اور خود کو روح القدس کے ہاتھوں استعمال ہونے دیں۔ سمجھے؟ یہ ہوتی ہے نعمت۔ اور یہ ہوتا ہے خادم۔ وہ اپنی پسند کی باتوں کی منادی نہیں کرتا، وہ معمول سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اور روح القدس کی تحریک اس پر اترتی ہے، اور وہ روح القدس کی تحریک سے بولتا ہے،
اور کوئی نعمت بھی اسی طور پر ہوتی ہے۔ اب خدمتی نعمتیں وغیرہ بھی ہیں۔ خدا کی بخشی ہوئی ان نعمتوں میں پہلے رسول، نبی، استاد، چرواہے اور مبشر ہیں۔ یہ منصب ہیں، یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آخری دنوں میں یہ کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے، اگر اس نے یہی وعدہ کیا تھا اور وہ اسی طرح کرے گا، تو آج کتنے لوگ اس پر ایمان لا کر اسے قبول کریں گے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، میں اسے قبول کروں گا۔ اور کتنے ہیں؟ آپ کا شکریہ۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی عبادت میں شریک نہیں ہوئے؟ ہاتھ بلند کیجیے۔ او خدایا، تقریباً آدھا ہجوم ایسا ہے، اس سے پیشتر کہ یسوع ایسا کرے۔ آپ میں سے کتنے پھر بھی ایمان لاتے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔ اب دیکھیے، اگر میں نے آپ کے سامنے سچائی بیان کی ہے تو خدا مجھے جواب دینے کا پابند ہے۔ وہ دے گا۔ وہ اپنا کلام آپ کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ وجود اختیار کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو کام کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کلام کو بھیج دیا ہے، یہ بے انجام واپس نہ آئے گا۔ اگر میں شفا کا کام کر سکتا تو میں کرتا۔ جس طرح معزز مرحوم بھائی ابشا کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ معمر شخص، پر شکوہ شخصیت، ویل چیئر پر پیچھے بیٹھے تھے، اور اگر میں ان کو شفا دینے کا اہل ہوتا تو ضرور دیتا۔ میں نے پلیٹ فارم کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں مڑا تو میں نے بھائی ابشا کو ایک رویا میں چلتے پھرتے دیکھا۔ میں نے ان کو بلا کر بتایا کہ اس طرح ظاہر ہوا ہے، اور پھر یہ ہو گیا۔ وہ اٹھے اور چلنے لگے اور پلیٹ فارم پر آئے اور اپنے پاؤں کے پنجوں کو چھو کر دیکھا، جبکہ وہ 66 سال تک مفلوج رہے تھے۔ اسی رات ایک سیاہ فام خاتون اپنی بچی کے ساتھ ادھر ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے کہا، میں ایک ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں جس نے اینک لگا رکھی ہے۔ اس نے ایک سیاہ فام لڑکی کا آپریشن کیا جس سے اس کو گلے کا فالج ہو گیا ہے۔ ایک عمر رسیدہ سیاہ فام عورت جسے پلیٹ فارم کے پاس آنے سے باز نہ رکھا جا سکا، اس نے کہا، صاحب مجھ پر رحم کرو، وہ میری بچی ہے اور وہ یہاں تک آ گئی، محافظوں کا دستہ بھی اسے نہ روک سکا۔ میں نے کہا، آنٹی، یہاں آ جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ خدا ہے۔ یہاں آ جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ ایمان لانے سے۔ اور وہ گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کرنے لگی۔ میں نے سامعین پر نگاہ کی اور مجھے ان کے بیچ میں ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سیاہ فام بچی اپنے بازوؤں میں ایک گڑیا تھامے اس راستہ سے گزری جا رہی ہے، اور میں نے مڑ کر اس سیاہ فام بچی کو دیکھا تو یہ وہی تھی۔ میں نے کہا، اس کا جواب مل گیا، اور وہ اٹھ بیٹھی اور چارپائی سے دور ہٹ گئی۔ سمجھ گئے؟ کوئی شخص شفا نہیں دے سکتا، یہ خدا پر آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ چھو سکتے ہیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ سردار کاہن، اب اگر وہ سردار کاہن ہے تو وہ کس طرح کام کرے گا؟ اگر وہ کل، آج اور اب تک یکساں ہے تو وہ یہی کام کرے گا۔ اب آپ دعا کریں اور روح القدس کو خدا سے کہیے، اے خدا، یہ آدمی جو وہاں کھڑا ہے مجھے نہیں جانتا، لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بامعنی ہے۔ تو یکساں ہے، تو مسیح ہے، میں بیمار ہوں، ضرورت مند ہوں، اور اگر تو مجھے اجازت دے، اگر مجھ میں اتنا ایمان نہیں کہ ایسا کر سکوں، تو پھر کسی اور شخص کو جس میں اس قدر ایمان ہے، مجھے یا اس شخص کو پکار کہ جلال میں تیری پوشاک کا کنارہ چھو لے۔ تب اگر وہ آدمی معمول سے ہٹ جائے تو تو اس کے منہ کو بولنے کے لیے استعمال کر، اور اس کو اسی طرح کر جیسے زمین پر رہ کر تو نے خود کیا تھا۔ میں جان جاؤں گا کہ تو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے اب اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند یسوع، میں بشارت کے کام سے پھر نبوتی کام کی طرف آ رہا ہوں، تو بھی میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ خداوند، تو نے اس کا وعدہ کیا تھا، اور میری دعا ہے کہ آج رات یہ بخش دے۔ میری سن، جب یہ حاضرین یہاں سے رخصت ہوں اور اپنے گھروں کو جائیں تو یہ بھی ان آدمیوں کی طرح کہیں جو اماوس کی راہ کی طرف جا رہے تھے کہ جب وہ راستہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مگر یہ جانتے نہ تھے۔ لیکن جب وہ گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا، تب اس نے کچھ ایسا کام کیا جو اس نے مصلوب ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اس سے ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ یسوع تھا۔ ایک بار پھر، اے خداوند، آج رات جب ہم گھروں کو جائیں
تو ان کی طرح ہمارے دل بھی جوش سے بھر جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو راہ ہی میں ہم سے باتیں کرتا رہا ہے۔ آج رات بھی وہی کام کر جو تو نے اس وقت کیے جب خود تو زمین پر تھا، اس لیے کہ تو کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب دعا کی حالت میں رہیے اور فقط ایمان رکھیے۔ آئیے پہلے اس طرف سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اس عمارت کے خواہ کسی بھی حصے میں ہوں، خدا پر ایمان رکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص حقیقی تعظیم کے ساتھ خاموش بیٹھا اور دعا کرتا رہے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ آج صبح میں خادموں کے ساتھ ناشتہ پر خلاف قیاس پر بات کر رہا تھا۔ خلاف قیاس بات ناقابل یقین ہوتی ہے، یعنی کوئی بات جو ناقابل یقین مگر تو بھی سچ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ روح القدس یہاں کھڑا ہوگا اور سامعین سے کچھ بولے گا، ایسے لوگوں سے جن کو میں نہیں جانتا، تو یہ خلاف قیاس ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کرے گا، میں صرف امید رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کرے گا۔ اب فقط دعا کیجئے اور کہیے، خداوند یسوع، میں تیری پوشاک کو چھو لینا چاہتا ہوں اور میری ایک ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں خداوند کہ میں عمر بھر تیری خدمت کروں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اگر آپ توبہ یافتہ نہیں ہیں تو توبہ کیجئے اور کہیے، خداوند میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے شفا بخش، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے برکت دے، مجھے شفا دے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں۔ میں دریافت کرنے جا رہا تھا کہ کیا آج آپ نے دعائیا کارڈ لوگوں کو دیے تھے۔ میں ابھی بلی سے پوچھنے والا تھا کہ اگر اس نے نہیں دیے تو میں دعائیا کتار بلا لوں گا، لیکن آج انہوں نے دعائیا کارڈ نہیں دیے ہیں۔ تعظیم کے ساتھ بیٹھے رہیے اور ایمان رکھیے۔ اب میں یسوع مسیح کے نام سے خدا کے جلال کے لیے یہاں موجود ہر روح کو اپنے تابع کرتا ہوں، تاکہ اس کا کلام جانا جائے اور عدالت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ اب اس طرف دھیان دیجیے اور ایمان لائیے۔ اپنے پورے دل سے عاجزی کے ساتھ فقط دعا کیجیے۔ اس کا مقابلہ مت کریں، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے اور کہیے، خداوند تو نے وعدہ کیا تھا، میں تیرا یقین کرتا ہوں، مجھے یہی کچھ کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے کبھی وہ روشنی دیکھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے؟ جتنوں نے اس کی تصویر دیکھ رکھی ہے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ کیا آپ اس کو وہاں نہیں دیکھتے؟ دیکھیے، یہ ایک اور حالت ہے۔ یہ ٹھیک اس خاتون کے اوپر ہے، اس کی ٹانگوں اور کمر میں تکلیف ہے۔ بہن، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ آپ نے کسی چیز کو چھوا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن آپ نے کچھ چھوا۔ اگر خداوند یسوع مجھے بتا دے کہ آپ کون ہیں، تو کیا آپ بہتر طور پر ایمان لا سکیں گی؟ آپ مسز فلپس ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیا میں آپ کے لیے مکمل اجنبی ہوں؟ اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کیجئے۔ میں نے اس بہن کو زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کس کو چھوا ہے؟ اس کے بعد اس خاتون سے مل کر بات کریں گے۔ تمام دردیں جا چکی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ گھر جا سکتی ہیں اور آپ تندرست رہیں گی۔ اس کے پیچھے ایک اور خاتون ہے، وہ اعصابی شکستگی کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اے خدا، اگر اس کا نام مسز اسٹار ہے۔ یقین رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو صحت یاب کر دے گا۔ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں اور اپنی شفا کو حاصل کریں۔ اگر میں آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں تو اپنا ہاتھ ہلائیے۔ آپ کی شکستگی جا چکی ہے۔ یسوع مسیح آپ کو تندرست کرتا ہے۔ اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے وعدہ کیا تھا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ان کے پیچھے ایک اور بہن بیٹھی ہے، وہ دعا کر رہی ہے۔ وہ خوف زدہ اور پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ وہ تمباکو نوشی ترک کرنا چاہتی ہے۔ اس کا نام مسز بورڈن ہے۔ مسز بورڈن، کھڑی ہو جائیں۔ آپ کے سگریٹ چھوٹ گئے۔ یسوع مسیح آپ کو درست کرتا ہے۔ میں نے اس خاتون کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ یسوع مسیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام طاقتور اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو خیالوں اور دل کے ارادوں کو جان لیتا ہے۔ یہ کلام ہے۔ یسوع مسیح کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے جسے ہرنیا اور دل کی تکلیف ہے۔ یہ سچ ہے۔ میں آدمی کو نہیں جانتا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر وہ ایک خادم ہے، ریورنڈ کنزے۔ یہ سچ ہے جناب۔ کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی شفا کو حاصل کیجیے۔ یسوع مسیح آپ کو صحت یابی بخشتا ہے۔ ویسے خادم ہوتے ہوئے کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ اپنا ہاتھ اپنی بیوی پر رکھیے۔
جو گردے کی تکلیف، جگر کی تکلیف، زائد وزن اور دیگر کئی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھیے۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو یہ تکالیف انہیں چھوڑ جائیں گی۔ عین آپ کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہے جس پر موت کا سایہ اترا ہوا ہے، اسے کینسر ہے۔ یہ آدمی رسولی، کینسر اور گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ اس کا نام مسٹر ینگ ہے۔ اب ایمان لائیے، یسوع مسیح آپ کو صحت یاب کرتا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ ایک آدمی یہاں چارپائی پر پڑا ہے۔ جناب، میں آپ کو نہیں جانتا۔ اگر میں آپ کو شفا دے سکتا تو میں ایسا کرتا۔ میں آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ آپ نے یہاں آنے کے لیے بڑا سفر طے کیا۔ آپ نے یہاں پہنچنے کے لیے بڑی جان فشانی کی۔ آپ اپنی خرابی چھپا نہیں سکتے، لیکن آپ کو شفا میں نہیں دے سکتا۔ آپ یہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ آڑو رنگ کا کوٹ پہنے یہاں بیٹھی ہیں۔ یہ سچ ہے، بالکل درست۔ آدمی پر موت کا سایہ اتر چکا ہے۔ وہ بس چند لمحے مزید زندہ رہے گا۔ اسے کینسر ہے۔ بہن، آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا مجھے آپ کی تکلیف بتا سکتا ہے؟ آپ کو کمر کی تکلیف ہے۔ یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اٹھ کھڑی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اپنی شفا حاصل کیجئے۔ ایمان رکھیے۔ اپنا ہاتھ اپنے شوہر پر رکھیے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میں مرد خدا ہوں؟ اگر آپ وہیں پڑے رہے تو یقیناً فوت ہو جائیں گے۔ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ بات ختم۔ ڈاکٹروں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ کینسر آپ کو کھا گیا ہے۔ میں نے ایسے اشخاص کو شفا پاتے دیکھا ہے جن کی حالت آپ سے زیادہ خراب تھی۔ آپ کو میں شفا نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ اس کو قبول کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ کے آخری لمحات گزرے جا رہے ہیں۔ کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ اگر لاتے ہیں تو اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور مکمل شفا پا جائیں اور خدا کو جلال دیتے ہوئے چلنا شروع کر دیں۔ وہاں پر کوئی ان کی مدد کرے، ان کا ہاتھ تھامے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت جواب دیتی ہے آمین۔ اپنے ہاتھ بلند کیجئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ شفا پانا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے خدا کی ستائش کریں، اس کی حمد و ستائش کریں، اپنی شفا کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ یسوع مسیح کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ میرے بھائی، ڈاکٹر ناکام ہو گئے ہیں، یہ خدا کا مہیا کردہ راستہ ہے، اس پر ایمان لائیے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے مہیا کردہ راستہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں اور آپ میں سے ہر ایک خدا کی تمجید کرے اور ایمان رکھیں کہ آپ کو شفا مل گئی۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔